हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप अभी भी इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो डिनर किया था ग़ालिबन उससे आ रहे हैं। इत्तेहादियों ने तो आज तकारीर की हैं, उसमें जिसकी गारंटी दी थी, कुछ ने पीपल्स पार्टी को आपकी गारंटी दी थी, तो वो आपसे नाराज़ हैं और आपके खिलाफ तकारीर करते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, भूतानी साहब हो, और जिनको आपने पीपल्स पार्टी की गारंटी दी थी जैसे MQM है या JUIF, वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। आपकी हुकूमत कैसे चलेगी? आज डिनर में क्या माहौल था? नहीं, पहली बात तो शाहज़ेब ये है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद के मुश्तरका फ़ैसले से जो है वो बनाई गई और उसी के मुश्तरका फ़ैसले जो है वो चलाई जा रही है। शायद PMLN उस तरह से इसके हक़ में नहीं थी, उसकी राय कुछ और थी, लेकिन जब इत्तेहादी जमातों के सरबराहों ने एक फ़ैसला किया तो उस फ़ैसले के मुताबिक जो है हुकूमत को बनाने के बाद उसे चलाने और आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करने का फ़ैसला किया गया। तो इसलिए ये कहना कि ये हमारी हुकूमत है और हमें कुछ ख़तरात जो है वो लाक है, हमें कोई ख़तरा लाक नहीं है। इत्तेहाद के जो कायदीन हैं, जो सरबराह हैं, वो जब और जैसा फ़ैसला करना चाहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उस फ़ैसले के मुताबिक जो है वो चलेगी। जहाँ तक तकारीर का मामला है तो मेरा ख़्याल है कि बजट के मौके के ऊपर अगर इस किस्म की तकारीर नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। मगर तकारीर की हद तक अगर आप समझते हैं कि ये कोई ख़तरनाक बात है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तकारीर जो है वो ऐवान में, पार्लिमान में जो है वो इस तरह से होती हैं और ऐसी तकारीर जो है वो होनी चाहिए। लोगों को खुल के अपना जो है वो ज़मीर की आवाज़, अपनी जो है वो बात जो है वो खुल के करनी चाहिए और जिस अंदाज में भी करना चाहे उसी अंदाज में करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, भूतानी साहब ने खुल के जो ज़मीर की आवाज़ बताई है वो क्या है, जो आपकी हुकूमत के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? वो कहते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हसन इकबाल से कह दिया है, फिर जरदारी साहब ने भी हसन इकबाल से कहा, मगर उसके बावजूद हमारी जो स्कीम है वो नहीं थी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में। फिर जहाँ से फ़ोन कॉलेज आती हैं मैंने वहाँ कहा तो फिर जाके रिफ्लेक्ट हुआ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसमें मेरी स्कीम है। तो आपकी हुकूमत एग्जैक्टली अगर ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उन्होंने बताया तो कौन चला रहा है? अगर हसन इकबाल साहब ने ना वज़ीर आज़म की बात मानी, ना जरदारी साहब की बात मानी, फिर जहाँ से फ़ोन कॉलेज आती हैं वहाँ भूतानी साहब ने बताया और फिर बात मानी गई, तो कौन चला रहा है आपकी हुकूमत? देखिए, इसकी वजाहत तो खैर हसन इकबाल साहब ही करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भूतानी साहब ने, हो सकता है कि जरदारी साहब से भी बात की हो, किसी और से भी बात की हो, किसी और से भी की हो, वज़ीर आज़म से भी की हो, लेकिन जो हसन इकबाल साहब ने जिस स्कीम को उन्होंने डाला है या जो उन्होंने बात मानी है वो यकीनन वज़ीर आज़म के कहने पे ही उन्होंने जो है वो उस स्कीम को शामिल किया होगा। और दूसरा ये है कि देखें, ये इसमें वसाइल कम हैं, डिमांड्स ज़्यादा हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं। ये भी बात नहीं है कि भूतानी साहब को गलत बात कह रहे हैं। बाकी जो मेंबरान हैं उनके भी मुतालबात बड़े जायज़ मुतालबात हैं, होने चाहिए, लेकिन वसाइल की कमी के पेश नज़र जो है वो हर बात जो है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ठीक है, गिला जो है वो पैदा हो जाता है। हसन इकबाल साहब जब इसका कल जवाब देंगे तो वो पूरी तरह से भूतानी साहब को भी और दूसरे दोस्तों को भी जिन्होंने आज गिले किए उनको मुतमईन करेंगे। मौलाना साहब, जैसा आपने कहा कि इत्तेहादियों, आपका तो नहीं ख्याल था कि हुकूमत में आना चाहिए या फिर हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए, मगर इत्तेहादी चाहते थे इसलिए फ़ैसला किया गया। मगर अब मसला ये है कि फ़ैसला कर लिया और सारे मुश्किल फ़ैसले भी कर लिए, तो इस वक्त अगर कोई चाहता है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे तो वो आप ही हैं, वो नून लीग ही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा आपने पे की है। पंजाब में सबसे बड़ा मार्का होना है और वो आपका और तहरीक इंसाफ का होना है, तो पॉलिटिकल कॉस्ट तो आपने पे कर दी है। अब आप नहीं चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं। आप देख रहे हैं, सर्वेस बता रहे हैं कि लोगों में इजाफा होता जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से। शाहज़ेब, ये आपका तज़िया ठीक है सर आँखों पे, लेकिन हमें ये बिल्कुल इस बात का एहसास भी है, यकीन भी है और हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे कि हमने ये पॉलिटिकल कास्ट जो है वो कोई अपनी हुकूमत बचाने या चलाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कास्ट पे की है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत जो है वो पहले है। कोई भी सियासी जमात या उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बात की बात है और इस बात को लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और ये कहना कि जी हमारी कोई पॉपुलैरिटी में जो है वो फ़र्क है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इलेक्शन जो है वो 17 जुलाई को हो रहा है, इसमें भी साबित होगा और उसके बाद जब इलेक्शन होगा
تو اس میں بھی جو ہے وہ ثابت ہوگا ہم نے ایک جو ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کا ہمیں ڈیویڈنڈ ملے گا، اس کی ہمیں کوئی کاسٹ پے نہیں کرنا پڑے گی۔ اور رانا صاحب، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہٹانے سے پہلے پنجاب کے بائی الیکشن سارے کے سارے تقریباً آپ لوگ جیت رہے تھے، اور کس نعرے پر جیت رہے تھے؟ اس نعرے پر جیت رہے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے، اس نعرے پر جیت رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے۔ ابھی عمران خان آپ کے خلاف ہیں اور آپ کی مرکز میں حکومت ہے، اور آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل رہے ہیں، وہ تو بریگیڈیئر صاحب کا نام لے کے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں، اور ساری کی ساری پولیٹیکل مینجمنٹ آپ کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو جو آپ کا بیانیہ تھا وہ تو آپ نے عمران خان کے حوالے کر دیا، تو آپ کیسے جیت جائیں گے بائی الیکشن؟ آپ کی تو پنجاب حکومت اب ان بائی الیکشنز پر کھڑی ہے، حمزہ شہباز خطرے میں۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی خطرے میں نہیں ہے، آج بھی ان کے پاس اکثریت ہے، اور 17 جولائی کو الیکشن کے بعد ان کے پاس ایک 2 ٹوک جو ہے وہ بڑی واضح اکثریت ان کے پاس ہوگی، اور ہم ووٹ کے جو ہے وہ الیکشن جیتیں گے۔ پہلے بھی بائی الیکشن جو ہے وہ ہم نے خدمت کی بنیاد پہ اور ووٹ حاصل کر کے لوگوں سے جو الیکشن جیتے ہیں، اب بھی اسی طرح سے جیتیں گے۔ عمران خان صاحب جو ہے یہ ایک فراڈ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، اور یہ اس قسم کا بیانیہ جو ہے وہ ہر 10-15 دن بعد کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور عمران خان جو اس وقت یہ فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، تو کیا 74 سال سے اس قوم کا، اس ملک کے سیاستدانوں کا، اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا جو بیانیہ ہے، جو رہا ہے، جو آئین میں درج ہے، تو کیا وہ سارا کچھ غلط ہے؟ یہ ایک آدمی جو ہے یہ نئی بات لے کے چل پڑا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل کیوں ہے، اور وہ مگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے تو الٹا الزام لگا دیا، دوبارہ سے جو ہے وہ الیکشن کیوں نہیں جتوا رہی؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ نے آج الٹا الزام لگایا کہ نیوٹرل نہیں ہے۔ مشورہ کر لینا، نہیں تو یہ پہلے دونوں عمران خان صاحب اور یاسمین راشد صاحب آپس میں مشورہ کر لیں کہ یہ بات کرنی ہے یا وہ بات کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اور صرف قوم کو تقسیم اور گمراہ کرنے کے لیے یہ ایک ملک دشمن پراپیگنڈا جو ہے یہ بندہ پچھلے جو ہے وہ 7 سال سے، یہ 14 سے شروع ہوا ہے، تو اس کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ اس ملک کے خلاف ایجنڈا ہے، اس ملک کی سیاست کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے۔ یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، نہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ سیاستدانوں والی ہیں، نہ اس کی گفتگو سیاستدانوں والی ہے۔ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں، کس کا بیانیہ لوگ اس کو پہچان چکے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے اس ملک میں۔ وہ آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیرونی جو سازش ہے اس کے تحت آئے ہوئے لوگ ہیں، امریکہ کی سازش کے تحت آئے ہیں، آپ انہیں فتنہ کہہ رہے ہیں۔ کس کا بیانیہ ڈومینیٹ کرے گا اور آپ کے لیے کیمپین کون کرے گا؟ عمران خان تو ذاتی طور پر کیمپین کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، نہیں یہ فتنہ فساد تو جو ہے یہ اس ملک میں جو ہے وہ پھیلانے کے لیے یہ تو ہر وقت اس کی تقاریر سنیں، اس کی گفتگو سنیں، اس کا عمل دیکھیں۔ جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی باہر کی کسی طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو یہ جو ہمارے اتحادی آج بھی سپیچز کر رہے تھے، تو کیا وہ سبھی جو ان کے ساتھ تھے وہ کسی اور ملک کے کہنے کے اوپر جو ہے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیے؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے جس کا کوئی نہ سر نہ پیر۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کیمپین کرے گا کون؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ اب اس کا چہرہ پہچان چکے ہیں۔ وہ تو ظاہر الیکشن میں پتہ چل جائے گا نا۔ عمران خان صاحب اب جو اپنی کیمپین کر رہے ہیں اس میں کراؤڈ بہت اچھا پل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ آ نہیں رہے ہیں، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں۔ یہ 17 جولائی کو بھی پتہ چلے گا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوگا اس میں بھی پتہ چلے گا۔ تو آپ کی کیمپین کون کرے گا؟ مریم نواز صاحبہ کریں گی ان بائی الیکشنز کی کیمپین، یا آپ کے جو مقامی رہنما ہے وہ کریں گے؟ کون کرے گا آپ کی کیمپین جب عمران خان صاحب خود کیمپین کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مقامی رہنما جو ہیں وہ سارے ہمارے جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم نے ایک سیٹ کے اوپر کل بھی بیٹھ کے جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے۔ یہ 16/4 کا رزلٹ ہوگا جو میں آپ کو بتا دوں، اور ان کو معلوم ہے، اسی لیے ابھی انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہمارے خلاف یہ ہوگا، ہمارے خلاف جو ہے وہ ہوگا۔ اور باقی جو مین جو ہے ہماری کیمپین، کیونکہ بطور وزیر اعظم، بطور چیف منسٹر یا دوسرے ہمارے منسٹر جو ہیں وہ کیونکہ حلقوں میں نہیں جا سکتے الیکشن رولز کی وجہ سے،
تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ مین لیڈ کریں گی تحریک کو، مگر صاحب وہ جب لیڈ کریں گی انشاءاللہ تعالی ہر حلقے میں. ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو ایک کراؤڈ پولر کے طور پر ثابت کیا ہے، وہ ایک مقبول رہنما کے طور پر نون لیگ کی طرف سے سامنے آئی ہیں، مگر ایک مزاحمت کی علامت کے طور پر سامنے آئی تھی. اب آپ مزاحمت کی علامت تو ہیں نہیں، آپ تو مفاہمت کی علامت ہیں. عمران خان صاحب خود کو مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑا ہوں، امریکہ کے خلاف بھی کھڑا ہوں، حکومت کے خلاف بھی کھڑا ہوں، مہنگائی کے خلاف بھی کھڑا ہوں. تو مریم نواز صاحبہ کر لیں گی وہ فیکٹر جو ان کا تھا، وہ فیکٹر ہوگا جب وہ ووٹ مانگنے جا رہی ہوں گی بائی الیکشن میں؟ جی ان کا بالکل مریم نواز صاحبہ بھی اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اس وقت اپنے موقف، اپنی مزاحمت میں ایک کامیاب لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں، وہ ابھرے ہیں، اور عوام ان کو اس بات کو اکنالج کرتی ہے. کیا بیانیہ تھا، مزاحمت کیا تھی میاں نواز شریف کی یا میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم سب کی، کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اداروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. آج اللہ کے فضل سے یہ ہو رہا ہے. یہ جو شور شرابہ جو ہے یہ پی ٹی آئی سارا کر رہی ہے بمائے عمران خان صاحب کے، یہ ہمارے بیانیے کی، ہماری مزاحمت کی کامیابی کی علامت ہے. ہم اس میں سرخرو ہوئے ہیں، ہم نے اس بات کو جو ہے وہ منوایا ہے. تو اس لیے اگر مزاحمت کو ہم نے منوایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کو ہم کیوں نہیں آگے جو ہے وہ کیپٹلائز کریں گے. صاحب اگر پنجاب کے ظاہر مختلف حلقوں میں جو پاک فوج سے کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ یہ فیکٹر کرتی ہے باتیں. اب جنرل ظہیر الاسلام ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اگر سامنے آئے ہیں، ساتھ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے ایکس سروس مین ہیں جو تحریک انصاف کے لیے سامنے آئے ہیں. جہاں آپ کا ایک باقاعدہ طور پر ریزسٹنس کا ووٹ ہے تو وہاں پہ ایک دوسری طرف کا بھی ووٹ ہے، وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اور ریزسٹنس کی علامت خود عمران خان بن رہے ہیں. کوئی ایسی ایکویشن بن رہی ہے آپ کے لیے جو آپ کے فائدے میں جا رہی ہو اس وقت؟ نہیں شاہ زیب، ریزسٹنس کا جو ووٹ ہے، جو عدم مداخلت کا ووٹ ہے، جو سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کا مخالف ووٹ ہے، وہ ان فراڈیوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ جو کل سلیکٹ ہوئے تھے آج پھر جو ہے وہ سلیکٹ ہونے کے لیے جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں اور پاؤں پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ساتھ دیں. وہ ووٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا. ہم نے ایک جدوجہد کی ہے، اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اور ہماری جو کامیابی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے آئینی حدود کی پاسداری کریں اور سیاست میں کوئی مداخلت نہ ہو. یہ اس وقت جو ہے یہ اس وقت ثابت ہے. تو رانا صاحب ہر کوئی یہ اس بات کو مانتا ہے. تو رانا صاحب 16/4 کا کانفیڈنس آپ میں کیسے آیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی مداخلت نہیں ہے؟ 16/4 کا کانفیڈنس آپ میں کیسے آیا ہے کہ 20 میں سے 16 آپ جیتیں گے، 4 تحریک انصاف جیتے گی؟ تحریک انصاف پہلی کہہ رہی ہے کہ وہ دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی الزامات لگا رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہوں نے ایک آفیسر کا نام لے کے الزام لگا دیا یاسمین راشد صاحبہ نے. یہ 16/4 کا کانفیڈنس کیسے آ گیا آپ میں؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جس حلقے میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، اس حلقے میں جو ہے وہ ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے آپ کے جو ورکرز ہیں، آپ کے جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں، ان کی پوری ایک بڑی جو ہے وہ بڑی سالڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے. اور ہم نے جب ہر حلقے میں جو ذمہ داران ہیں جن کے ذمہ لگایا ہے وہ جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ تھا ان حلقوں میں کہ وہ کینڈیڈیٹ جو ہمارے مخالف تھے، جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑا، اس کے بعد انہوں نے 3.5 سال حکومت کی، ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمے درج کروائے، ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹیمائز کیا. تو وہ ایک جو گیپ تھا، جو ایک ریزسٹنس تھی، اس کو جو ہے وہ گیپ کو برج کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا. جہاں پہ ہم اس کو 100% کر چکے ہیں، وہاں پہ پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں ہے، ویسے مگر مجھے مقابلے میں ہوگی بھی نہیں. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ جہاں پہ ہمیں اس معاملے میں ریزسٹنس کا سامنا ہے، وہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہے. اب ملتان میں ہم نے اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے. تو یہ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو مرضی وہاں پہ کرتے رہیں. ویسے مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ وزیر خزانہ 1 بجے جو ہے وہ یہ الیکشن ہار کے گھر جائیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں قریشی صاحب بھی ہاریں گے، اب دیکھ لیں گے. مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیلی رہیں گے یا واقعی اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں اور وزیر خزانہ بن رہے ہیں؟ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اگر واپس آتے ہیں
تو مفتاح اسماعیل صاحب ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس کا ایک بڑا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ویلیویبل حصہ ہیں، اور اس وقت بھی مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ہمارے بہت سینئر جو ہے وہ پارٹی کے رہنما ہیں، اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ جو بھی پوزیشن وہ لینی چاہیں، جس پوزیشن پہ بھی وہ آنا چاہیں یا جس پوزیشن میں وہ بہتر سمجھے کہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں، وہ پوزیشن وہ لیں گے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کے بھائی کے طور پہ، ان کے ورکر، ان کے ساتھی کے طور پہ جو ان کے ساتھ بڑی خوشی سے کام کریں گے۔ یعنی چوائس اسحاق ڈار صاحب کی ہوگی کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بن جائیں گے؟ نہیں، چوائس تو خیر میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی، وہ جو بھی فیصلہ کریں۔ اور جہاں لندن میں جب ہم گئے تھے وہاں پہ میٹنگز ہوئی تھی تو میری موجودگی میں مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 بار یہ کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کی گائیڈنس میں وہاں پہ بھی اگر یہ تشریف لائیں تو میں ان کی گائیڈنس میں کام کرنے کو تیار ہوں، اور یہاں پہ بھی میں ان سے جو ہے وہ رہنمائی لیتا رہوں گا، اور یہ اس سلسلے میں وہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود